इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे शोबों में तहकीक और तरक्की के लिए काम किया जा सके। लिहाजा तालीम के शोबे में इस जिद्दत और बेहतरी के हसूल के लिए 30 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नॉलेज इकोनॉमी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और नॉलेज इकोनॉमी के इकदामात को फरोग देने के लिए और तहकीकी इदारों की सलाहियतों और गुंजाइश को बढ़ाना अशद जरूरी है। मजीद बरान ई गवर्नेंस, IT की बुनियाद पर चलने वाले सर्विसेज और 5G सेल्यूलर सर्विसेज के आगाज पर हुकूमत की तवज्जो है। इन शोबों में प्रोजेक्ट्स के लिए 20 अरब रुपए की रकम रखी गई है। इसके अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिसीजन एग्रीकल्चर के मंसूबों पर अमल दरामद किया जाएगा और R&D का सनत के साथ राब्ता मजबूत किया जाएगा। मौसमियाती तब्दीली के तनाज़र और माहौल पर जाहिर होने वाले असरात को सामने रखते हुए पाकिस्तान भी अपने आप को तैयार कर रहा है। मौसमियाती तब्दीली के पाकिस्तान पर भी बहुत से असरात हैं, जैसे गैर मौसमी बारिशें, फसलों की पैदावारी रुझान में कमी और सैलाबों की तबाहकारियां। इस साल मौसमियाती तब्दीली से निपटने से मुतल्लिक इक़दामात के लिए 6 अरब रुपए मुख्तस किए जाते हैं। खसूसी इलाका जात, रवा बजट के तहत मुख्तस रकूम के अलावा हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मनसूबा जात के लिए 40 अरब के तरक्याती फंड रखे हैं। अलावा अज़ीम खैबर पख्तूनख्वा के ज़मशुदा अजला में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के जरिए 48 अरब की रकम मुख्तस की है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इस प्रोग्राम के तहत तरक्याती बजट में 24 अरब रुपए की रकम रखी गई है। खुराक और ज़राअत, तहफ़्फ़ुज़ खुराक और ज़राअत यानी फूड सिक्योरिटी के फ़रोग के लिए तरक्याती मंसूबों पर 12 अरब रुपए की रकम खर्च की जाएगी। दीगर तरक्याती प्रोग्राम, खैबर पख्तूनख्वा के ज़मशुदा अजला में TDPs के इंजाम व इंसराम के लिए 20 अरब रुपए की रकम मुख्तस की जा रही है, जबकि अफगानिस्तान की बहाली में मुआवनत के लिए 2 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। हुकूमत इन मुश्किल हालात में किफ़ायतशारी के असूलों पर कारबंद है। हम अफवाज पाकिस्तान के भी मशकूर हैं कि उन्होंने हुकूमत की किफ़ायतशारी की कोशिशों में भरपूर ताउन किया है। जनाब स्पीकर, अब मैं अपनी तकरीर का दूसरा हिस्सा पेश करता हूं, जो महसूलात यानी टैक्सेस से मुतल्लिका तजावीज़ पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान की टैक्स टू GDP की शरह 11% है, जो कि तरक्की पजीर ममालिक के मुकाबले में कम है। अफसोसनाक अमर यह है कि माशी ताकत का ये अहम इशारिया पिछले 20 साल से इसी जगह पर खड़ा है। इस सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए हमने एक इस्लाहाती अमल शुरू किया था, जो एक जामिया यानी होलिस्टिक हिकमत अमली पर मुश्तमिल था, जिसमें पॉलिसी और इंतजामी इस्लाहात शामिल थे, ताकि खराबियों को ये मुनासिब नहीं होगा। फिर इधर आ जाए प्लीज, इधर आ जाए, वो इधर आ जाए, इधर प्लीज, कंटिन्यू प्लीज। ताकि खराबियों को खत्म करके साथ साथ महसूलात इकट्ठा करने को मजीद बेहतर बनाया जा सके। अब तक इन कोशिशों के बहुत उम्दा नतीजे हासिल हुए हैं, जो कि अच्छे मुआशी मुस्तकबिल के ज़ामिन है। जनाब स्पीकर, इस साल में दर्जा झेल अहम कामयाबियां हासिल की गई हैं। मुआशी तरक्की की दरामद की बुनियाद पर इन्हिसार अब अंदरूनी ज़राए से हासिल करदा आमदन की तरक्की पर तब्दील हो गया है, यानी कि इम्पोर्ट बेस्ड टैक्सेस से हम डोमेस्टिक टैक्स ग्रोथ की तरफ ले जाने में कामयाब रहे। तारीखी रिफंड्स अदा किए गए हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 119% से भी ज्यादा हैं। पाकिस्तान की महदूद टैक्स बेस को रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाकर 6,616 रिटेल आउटलेट्स पर पॉइंट ऑफ सेल्स की कामयाब तनसीब के जरिए मजीद वसी किया गया है, जिसे इस साल दिसंबर तक इंशाल्लाह 15,000 तक ले जाने की कोशिश है। कोरोना की वजह से आम दुकानदारों का कारोबार मुतासिर हुआ। हमने पॉइंट ऑफ सेल पर सेल्स टैक्स की शरह 14% से मजीद कम करके 12% करने की तजवीज़ दी, जिससे आम अफराद और दुकानदारों को कारोबार में मदद मिलेगी और मईशत की डॉक्यूमेंटेशन में भी आसानी होगी। कोरोना की वजह से होटल की सनत बहुत मुतासिर हुई है। हमने इस सनत पर मिनिमम टैक्स की शरह 1.5% से कम करके 0.5% करने की तजवीज़ दी है। ये छूट अप्रैल से सितंबर तक यानी 6 माह तक दी जाएगी। अफराद तनख्वाहदार तबके की सहूलत के लिए गोशवारों की मोबाइल एप्लीकेशन यानी मोबाइल ऐप मुतारिफ करवाई गई है, जिससे इनकम टैक्स गोशवारों में 37% का इजाफा हुआ है। टैक्स जमा करवाने का एक खुदकार निज़ाम मुतारिफ करवाया गया। स्मगलिंग और कानूनी अमल दरामद की एक कामयाब मुहिम चलाई गई,
جس سے سیجرز 19 سے 30 ارب روپے میں اضافہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کورونا سے قبل کے عرصے میں محصولات اکٹھا کرنے کی شرح بھی قابل تعریف ہے۔ ڈومیسٹک ٹیکسز میں 27% کا ریکارڈ اضافہ ہوا جناب اسپیکر۔ ڈومیسٹک ٹیکس کلیکشن میں پہلے 9 ماہ میں حکومت کے 27% کا اضافہ ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو کم کرنے کے لیے ہم نے غیر ضروری درآمدات کا خاتمہ کیا۔ اس وجہ سے مالی سال 2020 کے لیے ایف بی آر کا ریونیو ٹارگٹ جو کہ 5,503 ارب روپے تھا، درآمدات کے سکڑنے کی وجہ سے یعنی امپورٹ کمپریشن کے باعث کم کر کے 4,801 ارب روپے کیا گیا۔ بعد ازاں کورونا کی وبا نے نہ صرف پاکستان بلکہ تمام دنیا کی معیشت کو بری طرح متاثر کیا۔ کورونا کی وبا کے بعد لاک ڈاؤن اور معاشی سرگرمیوں کے کم ہونے کے باعث معیشت کو بہت زیادہ نقصان پہنچا اور بے روزگاری اور معاشی سست روی سے بچنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے 1200 ارب روپے کے امدادی پیکج کا اعلان کیا۔ کورونا وبا کے باعث محصولات اکٹھا کرنے میں دشواری اور کمی کا سامنا کرنا پڑا، جس کا تخمینہ تقریباً 900 ارب روپے ہے۔ کورونا کے باعث ایف بی آر کے ٹارگٹ میں کمی کی گئی اور اب یہ ٹارگٹ 3900 ارب روپے مقرر کیا گیا۔ اس دوران چھوٹے اور درمیانے درجے کے تاجروں کے لیے ایک فکسڈ برآمد کا پیکج متعارف کروایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تعمیراتی سیکٹر کے لیے ایک تاریخی پیکج بھی متعارف کروایا گیا۔ اس پیکج کے بروقت اطلاعات سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ دہاڑی دار مزدور کے روزگار کا تحفظ، معاشی ترقی کی ترویج اور غیر مراعات یافتہ طبقے کو نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کے تحت کم قیمت گھر فراہم کرنا ہے۔ جناب اسپیکر، ہم نے ایسی پالیسیز تجویز کی ہیں جس سے معیشت کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بالآخر جب معیشت عوامی تکلیف کو کم کرنے اور مطلوبہ دیکھو آپ ایک ایجوکیٹڈ آدمی ہے، مہربانی کرے جو ہاؤس کا ڈیکورم ہے اس کا خیال رکھے، اپنی عزت کا خیال رکھے، پلیز پلیز اپنے اس پہ رکھے پلیز۔ ہم نے ایسی پالیسیز تجویز کی ہیں جس سے معیشت کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بالآخر جب معیشت عوامی تکلیف کو کم کرنے اور مطلوبہ عمومی فائنینسز پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، پھر یہ مالی استحکام یعنی کنسولیڈیشن کی طرف جائے گی۔ بجٹ 2020-21 کاروبار کو ناکامی سے بچانے اور غریب عوام کو مشکلات سے نکالنے کے لیے تیار کیا گیا ہے، لہٰذا ہم ایسا بجٹ پیش کر رہے ہیں جسے ریلیف بجٹ کہا جا سکتا ہے اور مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے اس بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا۔ جناب اسپیکر، اب میں کسٹمز ایکٹ 1969 میں تجویز کردہ تبدیلیاں پیش کروں گا۔ مجھے یہ اعلان کرنے میں بے حد خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ایکسپورٹ ریبیٹ کو بغیر کسی انسانی مداخلت کے ایکسپورٹر کے بینک اکاؤنٹ میں براہ راست منتقلی کرنے کو خودکار بنایا جا رہا ہے۔ ریبیٹ سکیمز تقریباً 1 دہائی کے بعد تبدیل کی جا رہی ہیں اور ریبیٹ کلیم کو آسان تر بنایا جا رہا ہے۔ ڈیوٹی فری خام مال، گزشتہ سال اس حکومت نے کسٹم ٹیرف کی اصلاحات کی ایک جامع مشق کا آغاز کیا اور خام مال پر مشتمل 1600 سے زیادہ ٹیرف لائنوں کی کسٹم ڈیوٹی کو سے مستثنی قرار دیا۔ صنعتی شعبے کی لگائی جانے والی لاگت کو کم کرنے کے لیے یہ تجویز کیا جا رہا ہے کہ خام مال بھی مکمل طور پر کسٹم ڈیوٹیوں سے مستثنی قرار دے دیا جائے۔ ان اشیاء کی فہرست میں کیمیکلز، لیدر، ٹیکسٹائل، ربڑ، کھاد میں استعمال ہونے والے خام مال شامل ہیں۔ ان ٹیرف لائنوں میں تقریباً 20,000 اشیاء شامل ہیں جو کل درآمدات کا 20% ہیں، جن پر کسٹم ڈیوٹی کو بالکل 0% کیا جا رہا ہے۔ 2000 ٹیرف لائنز پر کسٹم ڈیوٹی کی شرح میں کمی۔ خام مال اور ثانوی اشیاء پر مشتمل 200 ٹیرف لائنز پر عائد کسٹم ڈیوٹی کی شرح میں نمایاں کمی کی گئی ہے۔ ان اشیاء کی فہرست میں ربڑ، گھریلو اشیاء، خام مال وغیرہ شامل ہے۔ مقامی انجینئرنگ کے شعبے میں حوصلہ افزائی، مقامی انجینئرنگ کے شعبے کو حوصلہ افزائی کے لیے ہاٹ رولڈ کوئلز پر عائد ریگولیٹری ڈیوٹی کو 12.5% سے کم کر کے 6% پر لانے کی تجویز دی جا رہی ہے۔ اس اقدام سے پائپ، انڈر گراؤنڈ ٹینک، بوائلرز وغیرہ کی صنعت جو ہے اس کو فروغ ملے گا۔ اسمگلنگ کی ہوشناک شکنی کے لیے تجاویز، ماضی میں مختلف اشیاء پر پروہیبیٹو ریگولیٹری ڈیوٹی عائد کی گئی تھی۔ اگرچہ اس پالیسی سے درآمدات کو کم کرنے میں کامیابی حاصل ہوئی، لیکن ان میں سے کچھ چیزیں افغانستان منتقل ہوئیں اور بعد ازاں اسمگلنگ کے ذریعے واپس پاکستان آ گئیں۔ یہ تجویز پیش کی جا رہی ہے کہ مختلف اشیاء مثلا کپڑے، سینیٹری ویئر، الیکٹروڈز، کمبلوں، پیڈ لاکس وغیرہ کو اسمگلنگ سے بچانے کے لیے ان پر عائد ریگولیٹری ڈیوٹی کو کم کیا جائے تاکہ اس بنا پر ضائع ہونے والے محصولات کو حاصل کیا جا سکے۔
معاشرے کے غریب طبقے کے لیے مدد. پاکستان کی غریب عوام کی صحت سے متعلقہ اخراجات کو کم کرنے کے لیے کرونا وائرس اور کینسر کی ڈائگنوسٹک کٹس پر عائد تمام ڈیوٹیز اور ٹیکسز کو ختم کرنے کی تجویز دی جا رہی ہے. ایسے ہی جینیٹک مسائل میں مبتلا بچوں کے لیے خصوصی فوڈ سپلیمنٹس، پرہیزی فوڈ یعنی ڈائٹک فوڈ کی تمام درآمدی مرحلے پر تمام ڈیوٹیز اور ٹیکسز سے مستثنی قرار دینے کی تجویز دی جا رہی ہے تاکہ ان کی قیمت کو کم کیا جا سکے. بچوں کی غذائیت کی کمی اور اس کے نتیجے میں نشو و نما کا رکنا ہماری حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے. بچوں اور حاملہ خواتین کے لیے سپلیمنٹری فوڈ اب پاکستان میں عاملی ادارہ صحت کے تحت تیار کی جا رہی ہے. اس پروگرام کے دائرہ کو مزید وسیع کرنے کے لیے ان سپلیمنٹری فوڈ میں استعمال ہونے والے خام مال کو کسٹم ڈیوٹی سے مستثنی قرار دینے کی تجویز پیش کی جا رہی ہے. کسٹمز اتھارٹی کے اختیارات میں کمی. اسمگلنگ کی سزاؤں کو عقلی اور جامعہ بنانے کے لیے کم سے کم سزا دینے کے قانون کو متعارف کروانے کی تجویز ہے تاکہ کسٹم حکام اپنی مرضی سے اسمگلنگ میں کسی شخص کو نہ چھوڑ سکیں. کسٹمز کے قانون میں ایڈوانس رولنگ کی شمولیت. یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حکومت کی پالیسیز کی شفافیت اور ان کا قابل عمل ہونا سرمایہ کاری کو فروغ دیتا ہے. اس بنیاد پر ایڈوانس رولنگ کے نظریے کو کسٹمز قوانین میں شامل کرنے کی تجویز دی جا رہی ہے جو کہ عالمی سطح کے بہترین یعنی انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کے طریقہ کار کے اہم مطابق ہے. سیلز ٹیکس اور ایف ای ڈی. غیر رجسٹرڈ شدہ افراد سے قومی شناختی کارڈ کی وصولی کی شرائط. ٹیکس بیس کو بڑھانے کے لیے فائنانس ایکٹ 2019 میں قومی شناختی کارڈ کی شرط متعارف کروائی گئی تاکہ ان افراد کو جو ٹیکس نیٹ میں شامل نہیں انہیں ٹیکس کے دائرہ کار میں لایا جائے. تاہم عوام کی سہولت کے لیے عام خریدار کے بغیر شناختی کارڈ کی خریداری کی حد 50,000 سے بڑھا کر 1 لاکھ روپے کرنے کی تجویز کی ہے. کووڈ-19 سے متعلقہ صحت کے ساز و سامان اکوپمنٹ کی درآمد پر استثناء میں توسیع. وفاقی حکومت نے صحت سے متعلقہ ساز و سامان کی برآمد اور بازاں فراہمی پر 20 مارچ 2020 کو جاری کیے جانے والے SRO 237 کے ذریعے 3 ماہ کا استثناء فراہم کیا. کورونا بیماری کی بگڑتی صورتحال اور وزارت صحت کی سفارشات کے پیش نظر استثناء میں مزید 3 ماہ کی توسیع کے لیے تجویز پیش کی جا رہی ہے. سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 کے 11ویں شیڈیول کو بہتر بنانا. سیلز ٹیکس رجیم کے مؤثر اطلاع کے لیے یہ تجویز کیا جا رہا ہے کہ 11واں شیڈیول تبدیل کیا جائے تاکہ غیر رجسٹرڈ یا نان ایکٹیو ٹیکس پیئرز سے ٹیکس وصولی یکمشت کی جا سکے. اس سے ملک میں ٹیکس فائل کرنے کے رجحان کو فروغ ملے گا. درآمدی سگریٹس اور تمباکو اور الیکٹرانک سگریٹس پر ایف ای ڈی کی شرح میں اضافہ. درآمدی سگریٹس، بیٹری سگارز، چھوٹے سگارز اور تمباکو کی اور دیگر اشیاء پر ایف ای ڈی کو عالمی ادارہ صحت کے معیارات کے مطابق 65% سے بڑھا کر 100% پر کیا جا رہا ہے. اس طرح تمباکو کے متبادل اور ای سگریٹس کو بھی اس فہرست میں شامل کیا جا رہا ہے. فلٹر راڈز پر عائد ایف ای ڈی. فلٹر راڈ سگریٹس کی تیاری میں ایک بنیادی چیز ہے. فلٹر راڈز پر ایف ای ڈی کی موجودہ شرح 0.75 روپے فی فلٹر ہے. تمباکو نوشوں میں کمی اور ٹیکس مینجمنٹ کی نگرانی اور اس کے اطلاق کو بہتر بنوانے کے لیے یہ تجویز دی جا رہی ہے کہ موجودہ شرح کو بڑھا کر 1 روپے فی کلو گرام کیا جائے. انرجی ڈرنکس. کیفین پر مشتمل مشروبات صحت کے لیے خطرہ ہیں. اس وجہ سے ان کے استعمال میں کمی لانے کے لیے درآمدات اور مقامی فراہمی دونوں جگہ ایف ای ڈی کو 13% سے بڑھا کر 25% کرنے کی تجویز کی جا رہی ہے. یہ قابل توجہ ہے کہ ایریٹڈ ڈرنکس پر پہلے ہی 13% ایف ای ڈی نافذ ہے. ڈبل کیبن پک اپ پر ایف ای ڈی کا نفاذ. مقامی اور درآمدی گاڑیوں اور ایس یو ویز پر ایف ای ڈی کا سٹرکچر پہلے سے موجود ہے. ڈبل کیبن پک اپ جس کا تعین فی الوقت اشیاء کی نقل و حرکت یعنی گڈز ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال ہونے والی گاڑی کے طور پر کیا جاتا ہے، جبکہ اس کا استعمال ملک کے خوشحال طبقے میں بطور اسٹیٹس سمبل کیا جاتا ہے. اس کے استعمال کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے بھی یکساں قیمت والی دوسری گاڑیوں کے مطابق ٹیکس لگانے کی تجویز ہے. کلوریٹ کے ریٹ میں اضافہ. پوٹیشیم کلوریٹ کی درآمدی اور مقامی فراہمی پر 17% ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، جبکہ اس کے علاوہ 70% روپے فی کلو گرام بھی اضافی وصول کیا جاتا ہے. ماچس بنانے والوں کی صنعت کی سفارش پر یہ شرح 70 روپے فی کلو گرام سے بڑھا کر 80 روپے فی کلو گرام کیا جا رہا ہے. یہ شرح وزارت دفاعی پیداوار منسٹری آف ڈیفنس پروڈکشن کے زیر نگرانی اداروں کی جانب سے کی جانے والی درآمد
اور ان کی فراہمی پر لاگو نہیں ہوگی۔ بہتری کے اقدامات۔ جناب اسپیکر، ٹیکس نظام کو بہتر بنانے کے لیے درجہ ذیل اقدامات تجویز کیے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ ٹیکس کے نظام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ 2 سال سے ایف بی آر نے بڑے ریٹیلرز کے لیے کمپیوٹرائز نظام متعارف کروایا ہے۔ ایسے ریٹیلرز کی تمام فروخت آن لائن نظام کے تحت ایف بی آر کے ساتھ منسلک ہے۔ موجودہ قانون میں ان افراد پر سیلز ٹیکس کی شرح پر 14% ہے، جس کو کورونا کی وبا کی وجہ سے 12% کرنے کی تجویز ہے۔ خام مال اشیاء کے غیر ضروری لمٹ پر ویسٹیج کا تعین۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض کاروبار خام مال میں سیکٹر کے اوسط ویسٹیج یعنی ایوریج ویسٹیج سے زیادہ ویسٹیج دکھا کر کم سیلز ٹیکس دیتے ہیں۔ اس امر کی حوصلہ شکنی کے لیے مختلف کاروباری سیکٹرز کے لیے ویسٹیج کی حدود کو مقرر کرنے کی تجویز ہے۔ شق 73 کے دائرہ کار میں توسیع۔ ٹیکس بیس کے دائرہ کار میں پالیسی کے اقدامات کے ذریعے توسیع کے لیے شق 73 میں ترمیم کی گئی تاکہ یہ صرف مینوفیکچررز کو پابند کر دے کہ وہ کسی بھی مالی سال میں غیر رجسٹرڈ شدہ افراد کو 100 ملین روپے تک کی اشیاء فراہم کر سکتے ہیں۔ اب یہ تجویز کیا جا رہا ہے کہ تمام رجسٹرڈ سپلائرز کو بھی درجے بالا حد کا پابند کر دیا جائے تاکہ صرف مینوفیکچررز ہی اس عمل میں اکیلے نظر نہ آئیں۔ واضح رہے یہ شق صرف کاروبار کے لیے ہے اور عام صارفین اس شق سے متاثر نہیں ہوں گے۔ سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 کے 12ویں شیڈیول میں تبدیلی۔ 12واں شیڈیول درآمد کے وقت 3% کے حساب سے ویلیو ایڈڈ ٹیکس وصول کرنے کی بنیاد فراہم کرتا ہے، لیکن خام مال اور ثانوی اشیاء کی ضرورت میں ویلیو ایڈڈ ٹیکس صرف اس وقت دستیاب ہے جب کسٹم ڈیوٹی 16% سے کم ہو۔ اس شق نے مینوفیکچررز کے لیے مشکلات پیدا کی ہیں، چنانچہ یہ تجویز دی جا رہی ہے کہ زبان کو سادہ بنایا جائے اور خام مال اور ثانوی اشیاء اگر اپنے کارخانے کے لیے استعمال پر ہوں تو ان پر ٹیکس نہ عائد کیا جائے۔ سیمنٹ کا شعبہ ہماری معیشت کا نہایت اہم شعبہ ہے۔ وزیر اعظم کے تعمیراتی پیکج میں اس سیکٹر کی پیداوار میں اضافہ ایک اہم جز ہے۔ پچھلے سال اس شعبے پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی 1.5 روپے فی کلو سے بڑھا کر 2 روپے فی کلو کیا گیا تھا۔ سیمنٹ کی پیداوار میں حالیہ کمی کے پیش نظر 2 روپے سے کم کر کے 1 روپیہ 75 روپے فی کلو کرنے کی تجویز ہے۔ فیڈرل ایکسائز ایکٹ 2005 میں چیزوں کی بحق سرکار ضبط کی۔ چیزوں کو ضبط کرنے والے کر کے قانون کے وسط دیتے ہوئے فیڈرل ایکسائز ایکٹ 2005 میں درج تمام چیزوں پر اس قانون کے لاگو کرنے کی تجویز ہے۔
اس میں سے ایف بی آر کو ٹیکس اکٹھا کرنے میں مدد ملے گی. ٹیکس افسر انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس اور ایف ای ڈی کے قوانین میں مساوات پیدا کرنے کے لیے یہ تجویز ہے کہ اگر کسی ٹیکس گزار نے قانونی نقطے پر اپیل کی ہے تو وہ ایک درخواست کے ذریعے سے عدالتی فیصلے کا اطلاق آنے والے سالوں پر بھی کروا سکے گا. آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی سے متعلقہ قوانین میں تبدیلی. اے ڈی آر سی کی کمیٹی میں ممبران کی تقرری میں مزید شفافیت، اسے مزید جامع بنانے اور زیادہ اختیارات دینے کہ اس کے فیصلے کو قبولیت دینے کے ٹیکس کے سیکشن 47D اور ایف ای ڈی کے سیکشن 38 میں ترامیم کی تجویز ہے. ٹیکس گزار کے لیے ضروری نہیں ہوگا کہ وہ اپیلز کے فورم سے اپنی اپیل واپس لے. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، کاسٹ اکاؤنٹنٹ یا وکیل جس کا ٹیکس کے شعبے میں 10 سال کا تجربہ ہو یا کوئی مشہور بزنس مین بھی اے ڈی آر سی کا رکن بن سکے گا. اے ڈی آر سی کی کمیٹی میں موجود ٹیکس پر وصولی کے سٹے کی سہولت ہو. اگر ٹیکس گزار 60 دن کے اندر اپنی اپیل واپس لے لیتا ہے تو کمشنر پر کمیٹی کا فیصلہ قبول کرنا ضروری نہ ہوگا. گوادر فری زون اور گوادر پورٹ کو ٹیکس سہولیات. صدر پاکستان نے 6 اکتوبر 2019 کو گوادر پورٹ اور گوادر فری زون سے متعلق ٹیکس قوانین کی منظوری دی تھی. ان تمام قوانین کو فائنانس بل 2020 میں شامل کیا جا رہا ہے اور تمام قوانین کا جہاں جہاں اندراج ہوتا ہے وہ 1 جون 2020 سے قابل عمل ہوں گے. ایف ای ڈی ایکٹ کے تحت نان ڈیوٹی پیڈ آئٹم کے قوانین کے دائرہ کار کو بڑھانا. بغیر ایف ای ڈی کی ادائیگی کے بہت سی اشیاء کی فروخت کے مد نظر یہ تجویز ہے کہ سگریٹ اور مشروبات کے علاوہ تمام اشیاء جن پر ایف ای ڈی لاگو ہوتی ہے اگر وہ بغیر ڈیوٹی کی ادائیگی کے پکڑی جاتی ہیں تو ان پر تمام قوانین لاگو ہوں گے، جس کے لیے ایف ای ڈی کی قوانین 26 یا 27 میں ترامیم کی تجویز ہے. 9ویں شیڈول میں ترمیم. موبائل فون پر سیلز ٹیکس فائنانس ایکٹ 2014 کے تحت 9ویں شیڈول کا سیلز ٹیکس ایکٹ میں شامل کیا گیا تھا. ای سی سی اور کابینہ کی تجویز سے منظور ہونے والی ایک کمپریہنسو موبائل فون پالیسی جو ہے اس کے مطابق پاکستان میں بنائے جانے والے فونز پر سیلز ٹیکس کو کم کیا جا رہا ہے. آڈٹ کے معاملات کو الیکٹرانک ذرائع سے سر انجام دینے کا تصور. آڈٹ کی سماعت کو ویڈیو لنکس کے ذریعے سر انجام دینا ایک نئی اور وقت کی ضرورت ہے. خاص طور پر کورونا کے موجودہ حالات میں یہ نہایت اہمیت کا حامل تصور ہے. قانون میں ترمیم کے ذریعے ویڈیو لنک کے ذریعے آڈٹ کی گنجائش پیدا کی گئی ہے. بورڈ کی ڈیٹا بیس تک فوری رسائی دینا. فیڈرل بورڈ آف ریونیو مختلف اداروں کے ڈیٹا بیس تک رسائی فراہم کرنے کے لیے نئی دفعات قانون میں شامل کی جا رہی ہیں جس سے متعلقہ ادارے معلومات کو آن لائن شیئر کر سکیں گے. اب میں آتا ہوں کاروبار کرنے میں آسانی کی تجاویز کے اوپر. ود ہولڈنگ ٹیکس رجیم میں آسانی. فی الوقت ود ہولڈنگ ٹیکس رجیم بہت طویل ہے جو نہ صرف ود ہولڈنگ ٹیکس کی نگرانی کو پیچیدہ بناتی ہے بلکہ ٹیکس گزاروں کے لیے تعمیل یعنی کمپلائنس کی لاگت کو بھی بڑھاتی ہے. ود ہولڈنگ ٹیکس رجیم کو آسان بنانے کے لیے یہ تجویز کیا جا رہا ہے کہ 9 ود ہولڈنگ شکوں کو حذف کیا جائے اور ان میں شادی ہالوں اور تعلیمی اداروں میں ٹیکس گزار والدین کے بچوں پر فیس پر جو ٹیکس لگتا ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے. ای پی سی کے تحت آف شور سپلائیز کی ٹیکس ود ہولڈنگ میں کمی. نان ریزیڈنٹس پر 30% کی موجودہ شرح بہت زیادہ ہے، لہٰذا بین الاقوامی معیار کے مطابق اسے درست کرنے کی ضرورت ہے. یہ اقدامات سی پیک کے منصوبوں کی تعمیل میں بھی مددگار ثابت ہوں گے. درآمدات پر ٹیکس میں کمی. کمرشل امپورٹرز اور مینوفیکچررز کو یکساں مواقع فراہم کرنے کے لیے کیپٹل گڈز کے امپورٹ میں ٹیکس کے بگاڑ سے بچنے کے لیے محصولات کی مزید وصولی اور چھوٹے اور درمیانے مینوفیکچر کی سہولت کے لیے ایک بنیادی تبدیلی کی تجویز ہے. اس تجویز کے تحت درآمدات پر انکم ٹیکس کی شرح کو خام مال پر 5.5% سے کم کر کے 2% اور مشینری پر ٹیکس کو 5.5% سے کم کر کے 1% کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ اس شق سے منسلک ایگزامینیشن سرٹیفکیٹ کا نظام بھی ختم کیا جا رہا ہے. کاروباری اخراجات کی نقد ادائیگیوں میں یہ حد میں اضافہ. کاروبار میں سہولت اور کاروبار کی لاگت میں کمی کرنے کے لیے سیکشن 21 سب سیکشن 1 کی موجودہ حد کو 10,000 سے بڑھا کر 25,000 کیا جا رہا ہے. اس طرح کاروبار میں ایک اکاؤنٹ ہیڈ میں جو موجودہ 50,000 سے بڑھا کر 2.5 لاکھ کرنے کی تجویز ہے. اس طرح کاروباری افراد کی سہولت کے لیے تنخواہوں اور اجرت دینے کے لیے نقد رقم کی حد کو 15,000 سے بڑھا کر 25,000 روپے کیا جا رہا ہے. افراد اور اے او پی ایسوسی ایشن آف پرسنز کو کرائے کی آمدن سے اخراجات کی اجازت. تمام افراد اور اے او پیز کو یکساں مواقع دینے کے لیے اور پراپرٹی انکم میں تضادات کو دور کرنے کے لیے تمام افراد اور اے او پی کی پراپرٹی انکم میں اخراجات منہا کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے. بیرونی محصولات کی حوصلہ افزائی. بیرونی محصولات کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ تجویز ہے کہ 1 سال میں بیرونی ترسیلات
یعنی فورن ریمیٹنسز کو بینک نکلوانے اور دوسرے بینک میں منتقل کرنے پر کسی قسم کا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا۔ سمندر پار پاکستانیز سیونگ بلز میں سرمایہ کاری کا فروغ۔ سمندر پار پاکستانیز سیونگ بلز میں افراد کی جانب سے سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب SCRA کی طرز پر قرضے کیے ایک انسٹرومنٹ کو جاری کیا جا رہا ہے۔ یہ تجویز دی جا رہی ہے کہ ایسے NRAR اکاؤنٹس کو ٹیکس سے استثنا فراہم کی جائے۔ مرکزی انکم ٹیکس ریفنڈ۔ فی الوقت انکم ٹیکس ریفنڈز متعلقہ فیلڈ فارمیشنز کے افسران کی جانب سے دستخط شدہ ریفنڈز واؤچرز کے ذریعے تصدیق عمل درآمد اور جاری کیا جاتا ہے۔ یہ نظام فرسودہ ہے اور اس میں ہاتھ کے ذریعے کام کاج کی وجہ سے ٹیکس گزار اور ریفنڈ جاری کرنے والے افسران کے درمیان رابطے کے باعث غبن کا اندیشہ رہتا ہے۔ چنانچہ شفافیت کو فروغ دینے اور ٹیکس ریفنڈ جاری کرنے کے طریقہ کار میں کارکردگی لانے کے لیے یہ تجویز کیا جا رہا ہے کہ ایک مرکزی انکم ٹیکس ریفنڈ یعنی سینٹرلائزڈ انکم ٹیکس ریفنڈ سسٹم شروع کیا جائے۔ حج گروپ آپریٹرز کے لیے انہیں غیر مقامی افراد کو ادائیگی کرتے وقت سیکشن 152 کے تحت ٹیکس کٹوتی سے مستثنی قرار دیا جا رہا ہے۔ معاشرے کے غریب طبقے کو ٹیکس کے اثر سے بچانے کے لیے موٹر وہیکلز کی تعریف میں ایک تشریح کی تجویز دی جا رہی ہے تاکہ یہ واضح کیا جا سکے کہ سیکشن 231B اور 234 کے تحت آٹو رکشہ، موٹر سائیکل رکشہ اور 200 cc تک موٹر سائیکل پر ایڈوانس ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا۔ یہ تشریح معاشرے کے غریب افراد کو ریلیف فراہم کرنے کے مقصد کے لیے جاری کی جا رہی ہے۔ آکشن کے نتیجے میں وصول کیے جانے والے ٹیکس۔ فی الوقت سیکشن 236A کے تحت ایڈوانس ٹیکس جائیداد کی نیلامی کے وقت وصول کیا جاتا ہے۔ اس قسم کی رقم اگر ایک ساتھ میں وصول کی جائے تو اس پر ٹیکس کی ادائیگی بھی قسطوں میں دینے کی سہولت دی جا رہی ہے۔ فی الوقت ہر معینہ شخص پر اشیاء کی فروخت کے وقت ادائیگی، خدمات کی فراہمی یا پیش کرنے پر یا معاہدے کی انجام دہی پر ود ہولڈنگ ٹیکس نافذ ہے۔ افراد اور شراکتی کاروبار کے ود ہولڈنگ ایجنٹ بننے کے لیے فروخت کی موجودہ حد کو 5 کروڑ سے بڑھا کر 10 کروڑ کیا جا رہا ہے۔ اس طرح سے چھوٹے اور درمیانی درجے کے کاروبار کو آسانی ملے گی۔ کاروبار میں آسانی پیدا کرنے اور پبلک لمیٹڈ کمپنیز کو سہولت فراہم کرنے کے لیے ان اداروں کو ایگزیمپشن کے سرٹیفکیٹس کے حصول کے لیے درخواست جمع کروانے میں 15 دن کے اندر سہولت فراہم کی جائے گی۔ اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر سسٹم کے ذریعے آٹومیٹکلی یعنی خود بخود سے سرٹیفکیٹ کا اجرا کر دیا جائے گا۔ اگریڈ اسیسمنٹ۔ اس وقت ٹیکس کے ڈسپیوٹس کو حل کرنے کا واضح نظام موجود نہیں، جس کی وجہ سے سائلوں کے مقدمات سالوں تک چلتے رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں تجویز ہے کہ ٹیکس گزار کو معاہدے کے تحت ٹیکس ادا کر کے بیجا مقدمات سے نجات دلائی جائے، جس کے لیے قوانین میں ترامیم کی جا رہی ہیں۔ تنازعات کے متبادل حل کے نظام کو مضبوط بنانے اور مقدمے بازی کو کم کرنے کے لیے تجویز ہے کہ متاثرہ ٹیکس گزار کے لیے اس نظام کے فیصلوں کو لازمی طور پر ماننے کی پابندی نہ لگائی جائے۔ اس نظام کے تحت ہونے والے فیصلوں پر عمل صرف اس صورت میں لازمی ہوگا جب ایسا ٹیکس گزار اس فیصلے سے مطمئن ہوگا۔ ود ہولڈنگ ٹیکس کے متعدد دفعات کے تحت استثنا کے سرٹیفکیٹس کی فراہمی کے طریقہ کار کو شفاف بنانے کے لیے تجویز ہے کہ اس حوالے سے واضح طریقہ کار بنایا جائے۔ اس نظام میں متعدد امتیازی ایگزیمپشنز کا خاتمہ بھی شامل ہے۔ مزید برآں کاروبار میں آسانی پیدا کرنے کے غرض سے باب 12 کے تحت یعنی شیڈول 12 کے تحت ایڈوانس ٹیکس کے طور پر وصول کیے گئے متعدد ود ہولڈنگ ٹیکسز کے حوالے سے استثنا کے ایگزیمپشن سرٹیفکیٹس کے حصول کی سہولت ایسے ٹیکس گزاروں کو بھی فراہم کرنے کی تجویز ہے جو مذکورہ ٹیکس سال کے لیے اپنے ذمے کا ایڈوانس ٹیکس پہلے سے ادا کر چکے ہیں۔ تعلیمی ادارے۔ قانون پر عمل نہ کرنے کے رجحان کی حوصلہ شکنی کے لیے تجویز ہے کہ ایسے افراد کو جو ٹیکس گزاروں یعنی ایکٹیو ٹیکس پیز لسٹ میں موجود نہ ہوں، اسکول کی 2 لاکھ روپے سالانہ سے زیادہ فیس پر 100% سزائے ٹیکس وصول کیا جائے۔ REIT اسکیم کے تحت رہائشی عمارتوں کی ڈیولپمنٹ کی حوصلہ افزائی کے لیے غیر منقولہ جائیداد کی فروخت سے حاصل ہونے والے منافع کی ٹیکس سے مستثنی قرار دیا گیا ہے، بشرطہ کہ رہائشی عمارتوں کی ڈیولپمنٹ 30 جون 2020 تک مکمل کر لی گئی۔ تجویز ہے کہ اس مدت کو 30 جون 2021 تک بڑھا دیا جائے۔ خدمات پر یعنی سروسز پر 8% ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، تاہم کچھ مخصوص شعبوں میں کم منافع ہونے کے باعث 3% ٹیکس کاٹا جاتا ہے۔ تاہم نان ریزیڈنٹس کی پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ کو یہ رعایت فراہم نہیں کی گئی ہے، جو کہ غیر امتیازی سلوک ہے۔ اس لیے پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ کی نان ریزیڈنٹ مقیم ٹیکس گزاروں کے درمیان اس امتیاز کو ختم کرنے کے لیے تجویز ہے کہ ان خدمات پر ایڈوانس ٹیکس کی کٹوتی کی شرح کو PEs
کے پر 3% تک کر دیا جائے۔ خصوصی معاشی زونز کے لیے رعایتیں۔ خصوصی معاشی زونز میں کاروبار کے قیام اور وہاں سرمایہ کاری اور مینوفیکچرنگ کی حوصلہ افزائی کے لیے تجویز ہے کہ خصوصی معاشی زونز کے ڈیولپرز کو جو رعایتیں اور سہولیات حاصل ہیں وہ معاون ڈیولپرز کو بھی فراہم کی جائیں۔ ٹول مینوفیکچرنگ۔ اس وقت ٹول مینوفیکچرنگ کے لیے ٹیکس کی شرح 8% ہے۔ تجویز ہے کہ اس شرح کو کمپنیوں کے لیے 4% اور دیگر کے لیے 4.5% کر دیا جائے۔ اس اقدام سے اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ ٹیکس کی مؤثر شرح نارمل ٹیکس ریٹ سے غیر موزوں طور پر زیادہ نہ ہو۔ قانون کو سادہ بنانے اور کاروبار میں آسانی پیدا کرنے کے لیے یہ تجویز ہے کہ 10ویں شیڈیول کے تحت صرف پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ پر کٹوتی کی اضافی شرح کا اطلاق کیا جائے، تاکہ اگر رقومات اشیاء کی فروخت سے حاصل کی جا رہی ہیں اور ماضی میں اس بنا پر 10ویں شیڈیول کے تحت ان پر کٹوتی کا اطلاق نہ ہو اور ان رقومات کے وصول کنندہ کے طور پر نان ریزیڈنٹ ٹیکس گزاروں کو دگنے ٹیکس کٹوتی سے استثنا دیا جائے۔ بجلی کے اخراجات کی ٹریٹمنٹ۔ ٹیکس بیس میں ایکسپینشن کے غرض سے تجویز ہے کہ بجلی کے اخراجات کو مخصوص شرائط کے تحت قابل قبول کاروباری کٹوتیوں میں شمار کیا جائے، جس میں موجودہ استعمال کنندہ کے مکمل کوائف کا اندراج لازم کر دیا جائے۔ غیر رجسٹرڈ افراد کو سپلائی۔ ٹیکس بیس کی ایکسپینشن میں کاروبار کی دستاویزی شکل میں لانے کی حوصلہ افزائی کے لیے تجویز ہے کہ ایسے کاروباری اخراجات جو کسی ایسی صنعتی ادارے کے لیے کیے جا رہے ہیں جو کسی غیر رجسٹرڈ فرد کو سپلائی فراہم کرتے ہیں، تو ان اخراجات کو 80% تک محدود کرنے کی اجازت ہے۔ معلومات کی رازداری۔ رجسٹریشن کی معلومات کی درستگی اور اس کے تحفظ کے لیے تجویز ہے کہ ایکٹیو ٹیکس پیئرز لسٹ میں شامل ہونے کے لیے ٹیکس گزاروں کے پروفائل کو اپ ڈیٹ کرنے اور اس کی تصدیق کو لازمی قرار دیا جائے۔ اس ترمیم کی بدولت ٹیکس گزاروں سے درست ٹیکس وصول کرنے میں مدد ملے گی۔ مخصوص اداروں کے ڈیٹا بیس تک رسائی۔ تیسرے فریق یعنی تھرڈ پارٹی پر مبنی ذرائع سے معلومات کے حصول آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور تجزیے کی بنیاد پر خود کار طریقے سے ٹیکس کم دینے والے لوگوں کو جانچنے کے نظام کی فعالی کے لیے تجویز ہے کہ مختلف اداروں سے خود کار مطالبے پر معلومات کی فراہمی کو ممکن بنایا جائے تاکہ ٹیکس بیس میں وسعت کی کوششوں کو بہتر بنایا جا سکے۔ آٹومیٹڈ ایڈجسٹڈ اسیسمنٹ۔ ایسے گوشواروں کو جمع کروانا جنہیں قانون کی روح سے اسیسمنٹ تصور کیا جاتا ہے کے حوالے سے متعدد تکنیکی پیچیدگیاں پائی جاتی ہیں، اس لیے یہ تجویز دی جا رہی ہے کہ ٹیکس گزاروں کی طرف سے جمع کروائے جانے والے گوشواروں کی ابتدائی پروسیسنگ کمپیوٹر کے ذریعے سے کی جائے تاکہ اگر گوشواروں میں حساب کتاب میں غلطی، کلیم یا کوئی کٹوتی ہو تو ٹیکس کریڈٹ یا نقصانات جن کے آرڈیننس کے تحت اجازت نہیں ہے موجود ہوں تو انہیں دور کر لیا جائے۔ تجویز ہے کہ یہ پروسیسنگ خود کار نظام یعنی آٹومیٹڈ نظام کے ذریعے کی جائے۔ ٹیکس گزاروں کی حقیقی آمدن کے تعین کے لیے یہ تجویز ہے کہ پیداوار اور فروخت کا تعین بینچ مارکنگ ریشیو اور محصولات کے اندازوں کی بنیاد پر کیا جائے۔ انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کے مطابق ہے، اس سے اسیسمنٹ پروسیس ہوگا اور نظام میں مستند آئے گی۔ ای آڈٹ۔ آڈٹ کے پروسیس کو مزید مؤثر بنانے کے لیے تجویز ہے کہ ای آڈٹ اسیسمنٹ متعارف کرایا جائے۔ بعض ذرا آڈٹ ویڈیو لنک اور دیگر آن لائن سہولیات کے ذریعے بھی کیا جا سکے گا۔ ود ہولڈنگ ٹیکسز کے دائرہ کار کو بڑھانے اور اس حوالے سے تمام افراد کے کاروباری لین دین پر نظر رکھنے کے لیے تجویز ہے کہ دفعہ 236(v) کے تحت معدنیات پر ایڈوانس ٹیکس کی وصولی کو ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں شامل افراد تک بڑھا دیا جائے۔ قانون میں تضادات کا خاتمہ۔ جناب اسپیکر، اس وقت بینک کے منافع جات کی فراہمی کے حوالے سے مختلف ریٹ موجود ہیں، تاہم بینکوں کے پاس مطلوبہ نظام موجود نہیں ہے جس کے ذریعے سے حاصل کرنے والے افراد پر مختلف شرحوں سے ٹیکس عائد کر سکیں۔ اس لیے منافع پر حاصل ہونے والے آمدنی سب کے لیے یکساں 15% ود ہولڈنگ ٹیکس نافذ کرنے کی تجویز ہے۔ سیکشن 113 کے تحت افراد اے او پیز پر سیکشن 113 کے تحت لاگو ہے، لہٰذا ریزیڈنٹ کمپنی کے علاوہ افراد اور اے او پیز منیمم ٹیکس کے دائرہ کار میں نہیں آتے۔ تجویز ہے کہ نان ریزیڈنٹس اور ریزیڈنٹس پر ٹیکس کو یکساں کر دیا جائے۔ بہت سے کیسز میں مہنگی گاڑیوں کو لیز پر لیا جاتا ہے اور ٹیکس کی واجب ادائیگی کو کم کرنے کے لیے کٹوتی کی بھاری دعوے کیے جاتے ہیں۔ کاروبار کے لیے لی گئی گاڑیوں کی لاگت کو بالائی حد 25 لاکھ روپے موجود ہے، مگر لیز پر یہ شرائط لاگو نہیں۔ تجویز ہے کہ اس معیار کو خرید کردہ اور لیز پر لی گئی گاڑیوں پر نظام کو یکساں کر دیا جائے۔ آدھے سال کے اصولوں کی بنیاد پر ڈپریسیشن کی مد میں کٹوتی۔ سال کے اختتام پر اثاثوں کی خریداری اور پھر پورے سال کے لیے ڈپریسیشن کی مد میں کٹوتی کی پریکٹس کی حوصلہ شکنی کے لیے تجویز ہے کہ انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کے مطابق آدھے سال کی بنیاد پر ڈپریسیشن کی مد میں کٹوتی کا اصول مترادف کرایا جائے۔
بیس ایروژن کی بنیاد پر منافع کی تبدیلی۔ اس رجحان کے خاتمے کے لیے تجویز ہے کہ غیر ملکی شراکت داروں سے سود کی کٹوتی کو بین الاقوامی ضابطوں کے مطابق محدود کیا جائے۔ فیٹف کے تقاضے۔ عطیات کی نگرانی اور منی لانڈرنگ سے بچنے کے لیے تجویز ہے کہ دوسرے شیڈول کی شک 61 کے تحت مخصوص اداروں کو دیے جانے والے عطیات کی مخصوص شرائط کے ساتھ استثنا دیا جائے۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ این پی او اسٹیٹس کے تحت درکار دستاویزات کو مکمل کیا جائے، تجویز ہے کہ دوسرے شیڈول کی شک 66 کے تحت مخصوص اداروں کی آمدن کو ٹیکس سے مستثنا قرار دیا جائے، جس کے لیے دفعہ 100C کے تحت 100% ٹیکس کریڈٹ کی مطلوبہ شرائط کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اس کا اطلاق 1 جولائی 2021 سے ہوگا۔ غیر منافع بخش اور فلاحی تنظیموں کی طرف سے قانون پر مؤثر عمل درآمد۔ تجویز ہے کہ غیر منافع بخش تنظیموں این پی اوز، ٹرسٹ اور فلاحی اداروں کے لیے لازمی قرار دیا جائے کہ وہ 100% ٹیکس کریڈٹ کے حصول کے لیے سابقہ ٹیکس سال کے دوران حاصل ہونے والے رضاکارانہ چندوں اور عطیات کے گوشواروں کو جمع کروائیں۔ مزید این پی او کی تعریف میں ترمیم کرتے ہوئے اس میں صرف ایسی تنظیموں کو شامل رکھا جائے جو عوام الناس کے فائدے کے لیے کی جانے والی سرگرمیوں میں مشغول ہیں۔ اسیسمنٹ کے باوجود بھاری رقم ایک طویل عرصے تک قابل ادائیگی ہو تو تجویز ہے کہ پہلی اپیلیٹ اتھارٹی کی طرف سے اپیل پر فیصلے کے بعد دوسری اپیل دائر کرنے کے لیے یہ شرط عائد کی جائے کہ اسی اپیل پر دائر کرنے سے قبل کمشنر کی طرف سے روکے گئے ٹیکسز کے 10% کے برابر ادائیگی کی جائے۔ ویلتھ اسٹیٹمنٹ کی نظر ثانی۔ یہ تجویز ہے کہ ویلتھ اسٹیٹمنٹ کی نظر ثانی کو کمشنر کی اجازت سے مشروط کیا جائے، جیسا کہ آمدن کے گوشواروں کی صورت میں ہوتا ہے۔ ایڈوانس ٹیکس کے حسابات کے لیے معلومات کی فراہمی۔ آئرس کے ذریعے ایڈوانس ٹیکس کے خود کار حساب کتاب کے لیے یہ تجویز ہے کہ ٹیکس گزار کے لیے لازم قرار دیا جائے کہ ان سے وصول کیے گئے ٹیکس کے حوالے سے معلومات ایک تجویز کردہ فارمیٹ کی صورت میں فراہم کریں تاکہ سسٹم ان کی طرف سے ادا کردہ ٹیکس پر خود کار ٹیکس کریڈٹ فراہم کر سکے اور پہلے سے ادا کردہ ٹیکسز کے حوالے سے ایڈوانس ٹیکس کو کم کیا جا سکے۔ مزید برآں سسٹم کو اس قابل بنانے کے لیے کہ وہ خود کار طریقے سے قابل ادائیگی ایڈوانس ٹیکس کا حساب کتاب کر سکے، تجویز ہے کہ ایسے ٹیکس گزاروں کے لیے لازمی قرار دیا جائے کہ وہ آئرس کے ذریعے سہ ماہی کے منافع جات کی معلومات اس مہینے کے 5 تاریخ تک فراہم کریں گے جس میں کہ ایڈوانس ٹیکس ادا کیا جانا ہو۔ کیپٹل گینز۔ ود ہولڈنگ ٹیکس جمع کرانے کے غرض سے کیپٹل گینز اور ہولڈنگ عرصے کے ساتھ یکساں کرنے کے لیے یہ تجویز ہے کہ غیر مقولہ جائیداد کی فروخت پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی مد 5 سال سے کم کر کے 4 سال کر دی جائے۔ نان ریزیڈنٹس کے لیے 100% سے زیادہ ود ہولڈنگ ٹیکس ریٹ سے چھوٹ۔ بین الاقوامی معاہدے کی وجہ سے یہ تجویز ہے کہ نان ریزیڈنٹ افراد پر رائلٹی کی ادائیگی، ٹیکنیکل خدمات کے لیے فیس، انشورنس پریمیم اور دیگر ادائیگیوں کی صورت میں ایکٹیو ٹیکس پے لسٹ میں شامل نہ ہونے کی بنا پر لاگو ہونے والی 100% سے زیادہ شرح واپس لی جائے۔ شپنگ۔ اس وقت شپنگ کے کاروبار سے وابستہ ریزیڈنٹ پرسن پر فرض کردہ انکم ٹیکس سیکشن 7A کے تحت جون 2020 تک لاگو ہے۔ یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ مذکورہ سیکشن کی فعالیت کو ٹیکس سال 2023 تک توسیع کر دیا جائے۔ آمدنی ظاہر کرنے کے لیے آسانی۔ موجودہ قانون کے تحت ایک شخص جس کی آمدن پر فائنل ٹیکس لگتا ہے اسے آمدن کے گوشوارے دفعہ 114 کی بجائے 115 کے تحت جمع کرانے پڑتے ہیں۔ ٹیکس قوانین پر آسان عمل درآمد اور کاروبار میں آسانی کی خاطر یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ اس اسٹیٹمنٹ کو دفعہ 114 کے تحت گوشوارے کا حصہ بنایا جائے۔ اپیل کرنے کے لیے ادا کی جانے والی فیس میں اضافہ کیا جا رہا ہے جس کی تفصیلات جو ہیں وہ آپ کے فولڈرز کے اندر موجود ہیں۔ نیلامی کے ذریعے جائیداد کی فروخت کے سلسلے میں لائسنس کی تجدید اور ادائیگی کو بذریعہ اقساط کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ مشینری یا آلات کے استعمال پر منیمم ٹیکس۔ سیکشن 236Q یہ تقاضا کرتا ہے کہ مقررہ شخص سائنسی یا تجارتی آلات کے استعمال کے حق کے سلسلے میں کی جانے والی ادائیگیوں یا مشینری کے کرائے کے سلسلے میں ادائیگیوں پر ٹیکس کی کٹوتی کرے۔ اس سیکشن کے تحت عائد شدہ ایڈوانس ٹیکس جو کہ حتمی ہوتا ہے اصل آمدن پر عائد ٹیکس کو ظاہر نہیں کرتا بلکہ اس کا اطلاق فرضی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ اس ٹیکس کے بارے میں تجویز کیا جاتا ہے کہ اسے منیمم ٹیکس رکھا جائے اور درستگی کے لیے ترمیم کی جائے۔ سیکشن 165 کے تحت سہ ماہی بنیادوں پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی اسٹیٹمنٹ جمع کرانا۔ مانیٹرنگ کے عمل کے معیار میں بہتری لانے کے لیے یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ اسٹیٹمنٹس کو سہ ماہی کی بنیاد پر جمع کیا جائے جو کہ اس وقت اس بنیاد پر جمع نہیں ہو رہا۔
सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के रिकवरी पावर्स की शमूलियत वसूली के अमल को मजीद बेहतर और मौसर बनाने के लिए तजवीज़ किया जाता है कि सेल्स टैक्स एक्ट 1990 में शामिल कानून को इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का हिस्सा बनाया जाए, जिससे टैक्सों की वसूलियों में मदद मिलेगी। और आखिर में गैर मनकूला जायदाद की फरोख्त पर आमदन के सिलसिले में टैक्सों में रिलीफ किया जा रहा है। इस सिलसिले में कैपिटल गेन की मुद्दत को 8 साल से कम करके 4 साल किया जा रहा है। इसके साथ कैपिटल गेन की मकदार में भी हर साल 25% कमी की जा रही है। इसके साथ साथ कैपिटल गेन टैक्स के शरह में 50% कमी की जा रही है। जनाब स्पीकर, मैं अपनी तकरीर का एहतमाम इस दुआ पर करता हूँ कि अल्लाह हमें ये ताकत और हिम्मत अता फरमाए कि हम इस मुश्किल दौर से इस्तिकामत और सब्र के साथ गुजरें, और हमें ये उम्मीद है कि अजीम अवामी मफाद के लिए हमें आपकी गैर मशरूत मदद और ताउन हासिल रहेगी। पाकिस्तान का जिंदाबाद। Item number 3. Mr. Muhammad Hamad Azhar, Minister for Industries and Production. To move item number 3, please. Item number 3. I'd like to lay before the National Assembly the following papers: the supplementary demands for grants and appropriations for the financial year 2019-20 and the excess demand for grants and appropriations for 5 financial years. The supplementary demand for grant and appropriation for the financial year 2019-20 stand laid. The excess demands for grant and appropriation for 5 financial years stand laid. Item number 4, please. Mr. Muhammad Hamad Azhar sir. I'd like to introduce a bill to give effect to the financial proposals of the federal government for the year beginning on the first day of July 2020 and to amend certain laws, the Finance Bill 2020. A bill to give effect to the financial proposal of the federal government for the year beginning on the first day of July 2020 and to amend certain laws, the Finance Bill 2020 stand introduced. The House is adjourned to meet again on Monday, 13 June 2004 p.m. कौमी असम्बली का इजलास हम्माद अजहर ने माली साल 2020-21 का बजट पेश कर दिया। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। हम्माद अजहर ने बजट तकरीर में कहा, हुकूमत समाजी और मौशी चैलेंजेस का डट कर मुकाबला कर रही है। अखराजाते जारिया का खसारा 73% कम हो गया है। तिजारती खसारा 21% से कम होकर 15% रह गया। कोरोना फंड के लिए 100 अरब रुपए, तिब्बी शोबे के लिए 75 अरब रुपए, जबकि रेलवे के लिए 40 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। कौमी असम्बली का इजलास, और इस बारे में आपको ये बता रहे हैं कि हम्माद अजहर की जानिब से बजट तजावीज पेश की गई हैं। 2020-21 का बजट उन्होंने पेश किया और उनका ये कहना है कि इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। साथ साथ सरकारी मुलाजमीन के हवाले से आपको ये बताएं कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन ना बढ़ाने का फैसला किया गया है। वफाकी हुकूमत ने कोई नया टैक्स ना लगाने का भी फैसला किया है। वफाकी काबीना ने बजट तजावीज की मंजूरी दी। आइंदा माली साल के बजट का हजम आपको ये बताएं कि 70 खरब और 13 अरब रुपए लगाया गया है और नया पाकिस्तान हाउसिंग के लिए 1.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। हम्माद अजहर की जानिब से ये बजट पेश किया गया है और इस बजट के बारे में उनका ये कहना था कि इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। हम्माद अजहर ने बजट तकरीर में कहा कि हुकूमत समाजी और मौशी चैलेंजेस का डट कर मुकाबला कर रही है। अखराजाते जारिया का खसारा 73% से कम हो गया है। तिजारती खसारा 21% से कम होकर 15% रह गया। कोरोना फंड के लिए 100 अरब रुपए, तिब्बी शोबे के लिए 75 अरब रुपए और रेलवे के लिए 40 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। आपको ये भी बताएं कि अकाउंट खसारे को 73% कम किया गया है। 2020-21 कारोबार को बचाने के लिए तैयार किया गया है ये बजट, ऐसा कहना था हम्माद अजहर का। और अभी आपको ये बताएं कि टैक्स गुजारों से ऑडिट करने के तरीक़ेकार में बुनियादी तब्दीलियां की गई हैं। टैक्स गुजारों और FPR के दरमियान तनाज़ात के हल के लिए टैक्स गुजार को मजीद इख्तियारात दे दिए गए हैं। टैक्स गुजार अब अपना केस वापस ले सकेगा। फैक्ट्री मालिकान को ज़ाया शुदा माल पर टैक्स ना देने की रियायत दी गई है। आपको आगाह कर रहे हैं कि अब से कुछ देर कबल हम्माद अजहर की जानिब से बजट पेश किया गया है। टैक्स गुजारों के ऑडिट करने के तरीक़ाकार में बुनियादी तब्दीलियां कर दी गई हैं। टैक्स गुजारों और FPR के दरमियान तनाज़ात के हल के लिए टैक्स गुजार को मजीद इख्तियारात दे दिए गए हैं। टैक्स गुजार अब अपना केस वापस ले सकेगा, जबकि फैक्ट्री मालिकान को ज़ाया शुदा माल पर टैक्स ना देने की रियायत भी दे दी गई है।
विद होल्डिंग टैक्स में भी मुतादिद तब्दीलियां की गई हैं। एडवांस टैक्स के ज़म्न में तालीमी इदारों को मुतादिद मरात मिलेंगी। टैक्स गुजारों की ऑडिट करने के तरीक़ाकार में बुनियादी तब्दीलियां कर दी गई हैं। इस बारे में मजीद आपको ये बताएं कि टैक्स गुजारों और FPR के दरमियान तनाज़ात के हल के लिए टैक्स गुजार को मजीद इख्तियारात दे दिए गए हैं, जबकि ये भी कहा गया है कि टैक्स गुजार अब अपना केस वापस ले सकेगा। फैक्ट्री मालिकान को ज़ाया शुदा माल पर टैक्स न देने की रियायत दे दी गई है। कौमी असम्बली का इजलास और इस इजलास में हम्माद अजहर की जानिब से माली साल 2020-21 का बजट पेश कर दिया गया। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, लेकिन सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर नहीं है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा न करने का फैसला किया गया है। और आपको ये भी बताएं कि जो पेंशनर्स हैं उनकी भी पेंशन ना बढ़ाने का फैसला किया गया है। हम्माद अजहर ने बजट तकरीर में हुकूमत को समाजी और मौशी चैलेंजेस का डट कर मुकाबला करना पड़ा ऐसा बताया, जबकि अखराजात जारिया का खसारा 73% कम हो गया है। उन्होंने ये भी बताया कि तिजारती खसारा 21% से कम होकर 15% रह गया। कोरोना फंड के लिए 100 अरब रुपए, तिब्बी शोबे के लिए 75 अरब रुपए और रेलवे के लिए 40 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। आपको ये भी बताएं कि उन्होंने ये कहा कि गुज़िश्ता 2 साल के दौरान हमारे रहनुमा उसूल रहे हैं कि करप्शन का खात्मा किया जाए, सरकारी इदारों में ज्यादा शफाफियत लाई जाए, एहतिसाब का अमल जारी रखा जाए और हर सतह पर फैसला साजी के अमल में मेरिट पर अमल दरामद किया जाए। हम्माद अजहर ने इस मौके पर यह भी कहा कि हमें अपने अवाम की सलाहियत पर पूरा एतमाद है और मतलूबा अहदाफ के हुसूल में उनके ताउन की अशद जरूरत है। तहरीक इंसाफ समाजी इंसाफ की फराहमी, मुआशरे के कमजोर तबकात के हालात बेहतर करने के उसूल पर कारबंद है, जबकि उनका ये भी कहना था कि आइंदा माली साल का बजट पेश करने से कबल मैं ऐवान को बताना चाहूंगा कि गुज़िश्ता हुकूमत से विरसे में हमें क्या मिला जब 2018 में हमारी दे दिए गए हैं टैक्स गुजार टैक्स ना देने की रियायत दी गई है। इसी बारे में बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे इकराम होती हमारे साथ मौजूद हैं। इकराम होती, तरीक़ाकार तब्दील किया गया है, क्या तरीक़ाकार होगा अब नया? जी, दरहकीकत 3 किस्म के इकदाम लिए गए हैं। एक है टैक्स बढ़ाने के लिए, दूसरा टैक्स फैसिलिटेशन यानी टैक्स गुजारों को सहूलत देने के लिए, और तीसरा जो कवानीन में खामियां थी जिसकी वजह से टैक्स नहीं बढ़ रहा था उनको दुरुस्त किया गया है। इन इकदाम के जरिए FBR ने ये कोशिश की है कि मुख्तलिफ अशिया के जो तरीकाकार है टैक्स लेने का, चाहे वो एडवांस टैक्स हो चाहे वो विद होल्डिंग टैक्स हो, उन तरीकाकार को आसान बना दिया जाए। इसके लिए सेंट्रलाइज्ड जो टैक्स रिटर्न है उसका भी कानून जारी कर दिया गया है। और ये इसलिए किया गया है कि कोरोना के बायस जो लॉकडाउन हुए थे उससे मईशत बैठ गई थी, उसको दोबारा उठाने के लिए किया गया। लेकिन साथ ही ये भी इकराम होती, इस बारे में आप आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। और अभी आपको इस्लामाबाद स्टूडियोज लिए चलेंगे जहां सीनियर एंकर पर्सन मोहित पीरजादा मौजूद